अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सूबा खैबर पख्तूनख्वा आइंदा आम इंतखाबात के बाद किसके हिस्से में आएगा? मौलाना फजलुर रहमान और परवेज़ खट्टक के दरमियान सियासी सींग फंस चुके हैं। दोनों इस वक्त क्या कर रहे हैं, क्या हिकमत अमली अपना रहे हैं, आज के प्रोग्राम में ये आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर हम आपके साथ ये खबर भी शेयर करेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड ने रावलपिंडी डिवीज़न और इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की टिकटों के उम्मीदवारों के कुछ नाम फाइनल कर लिए हैं, जबकि कुछ शॉर्ट लिस्ट कर लिए हैं। एक्सक्लूसिव खबर ये भी आपके साथ शेयर करेंगे, मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। इंतखाबात का दौरा है और अब इंतखाबी मुहिम जो है वो तकरीबन टेक ऑफ करने के लिए तैयार है। तमाम जमातें इसके ऊपर अपना अपना होमवर्क कर रही हैं और सबसे ज़्यादा होमवर्क जो है इस वक्त हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नज़र आ रहा है। लेकिन बीच बीच में बहुत सारे लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की शुर्लियाँ छोड़ते रहते हैं, जी पता नहीं इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। ओ भाइयों, जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया कि इलेक्शन होंगे भाई, 8 फरवरी को ही होंगे, आगे पीछे नहीं होगा, तो फिर बात को समझ जाएं, बात को मान लें। तो अब बात अगर आप नहीं मानना चाहते तो तब भी हम आपको बता देते हैं कि जनाब अमलन काम चूँकि हो रहा है तो फिर बात तो मानी पड़ेगी। अमलन काम क्या हो रहा है? अमलन काम ये हो रहा है जी कि कुल 42 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे वजारत ख़जाना की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के हवाले से। उस हवाले से 10 अरब रुपए पहले जारी कर दिए गए थे वजारत ख़जाना की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और आज जो है वो 17 अरब 40 करोड़ रुपए मज़ीद जारी कर दिए गए हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले कर दिए गए हैं। हम कह सकते हैं कि अब 27 अरब 40 करोड़ रुपए जो है वो कुल मौसूल हो चुके हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वजारत ख़जाना की तरफ से, जबकि कुल रकम जो उनको मिलनी है वो 42 अरब रुपये। तो अभी तो काफ़ी दिन बाकी हैं और ये जो पैसों की सप्लाई है ये बता रही है कि जनाब इलेक्शन होने जा रहे हैं। ये वैसे हमने कहा कि आपको चलते चलते खबर दें। अच्छा जनाब, अपनी उन दो एक्सक्लूसिव खबरों की तरफ आते हैं जो आपने हमारे थंबनेल के ऊपर देखी। एक खबर है, इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसके पार्लिमानी बोर्ड के इजलास चल रहे हैं और नवाज शरीफ साहब बरह रास्त इस सारे अमल की निगरानी कर रहे हैं, शरीक हो रहे हैं। और वैसे नवाज शरीफ काफ़ी लोगों को हैरान भी कर रहे हैं। किसको हैरान कर रहे हैं? नवाज शरीफ साहब अपनी ही पार्टी के लोगों को हैरान कर रहे हैं, क्योंकि जो पार्लिमानी बोर्ड्स ने मुख्तलिफ जो शहरों के लिए मुख्तलिफ बनाए गए थे, जब उन्होंने अपनी अपनी सिफारिशात नवाज शरीफ साहब को पेश की तो वो हैरान रह गए कि नवाज शरीफ साहब उस हल्के के हर उम्मीदवार के बारे में अलग से मालूमात उनके पास मौजूद थी। यानी कि जो सिफारिशात मुरतब की पार्लिमानी बोर्ड ने, जिस उम्मीदवार को उन्होंने सेलेक्ट करने का कहा, जिस रिकमेंड किया, जिसको उन्होंने रिजेक्ट करने के लिए रिकमेंडेशन दी, उस हवाले से नवाज शरीफ साहब के पास अलग से मालूमात मौजूद थी। यानी कि मियाँ साहब ने दस देता कि भाई साहब, मियाँ साहब को आप चीट नहीं कर सकते। तो हम आपको जो खबर आज देने जा रहे हैं वो चूँकि बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैसे तो इलेक्शन पूरे मुल्क में हर जगह पे इम्पॉर्टेंट होता है और जहाँ पर भी जिस हल्के का भी वोटर होता है उसके लिए अपना ही हल्का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन चूंकि अब आगे इलेक्शन आ रहे हैं तो हमारी कोशिश होगी कि हम आपको हर हल्के के बारे में बताएं, हर ज़िले के बारे में बताएं, हर तहसील के बारे में बताएं। अब लाजिम बात है, इलेक्शन तो बहुत बड़े पैमाने पर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली और एक गड़मस मचा होगा। तो आज हम उसका आगाज़ करें जनाब। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड ने कुछ टिकटों के हवाले से कुछ फैसले किए हैं, कुछ शॉर्ट टेस्टिंग की है रावलपिंडी डिवीज़न और इस्लामाबाद के हवाले से, वो हम आपकी खिदमत में पेश किए देते हैं। हमारे ज़राए के मुताबिक जो हल्का NH 46 है इस्लामाबाद का, वहाँ पर 5 उम्मीदवार थे, जिनमें से 2 जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए हैं। एक हैं अंजुम अकील ख़ान और दूसरे हैं ज़ीशान शानी। इन दोनों में से अब किसी एक को फाइनल किया जाएगा। जो दूसरे हल्का है, हल्का NH 47, ये भी इस्लामाबाद का है और वफाकी दारुल हुकूमत। यहाँ पे जो है भी 5 उम्मीदवार थे, जिनमें से 2 को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। एक वकार मसूद हैं और दूसरे शेख अंसर अजीज़ हैं। शेख अंसर अजीज़ वही हैं जो कि मुस्लिम लीग नून के टिकट पर मेयर इस्लामाबाद थे, और जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गई और फिर उसके बाद जब इमरान खान की हुकूमत आई तो शेख अंसर अजीज़ को फिर बर्दाश्त नहीं किया गया और ना ही इनको काम करने दिया गया। तो अब ये कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं। अब ये फाइनल होगा कि वकार मसूद और शेख अंसर अजीज़, ये दोनों जो शॉर्ट लिस्ट हो गए, इनमें से अब टिकट किसको मिलता है। अच्छा, इस्लामाबाद में चूँकि कौमी असम्बली के 3 हल्के हैं और उनमें से 2 हल्कों में के बारे में हमने आपको बताया कि उनके उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, लेकिन एक हल्का ऐसा है जहाँ पे उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए बल्कि वो फाइनल हो गए हैं, और वो हल्का है NA 48
یہاں سے ڈاکٹر طارق فضل چودھری جو پہلے بھی یہاں سے منتخب ہو چکے ہیں ایک سے زائد مرتبہ، وہ ان کا ٹکٹ جو ہے یہ ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ فائنل ہو گیا ہے۔ اچھا، اب اگر ہم راولپنڈی ڈویژن کی طرف بڑھیں تو اس کا ہم ابتدا کرتے ہیں اٹک سے۔ اٹک کا جی حلقہ N49 وہاں پہ جو ہے وہ ٹکٹ فائنل ہو گیا ہے۔ یہ شیخ آفتاب ہیں مسلم لیگ نون کے، پہلے بھی ٹکٹ ہولڈر رہے ہیں، MNA بھی رہے ہیں، ان کو یہ ٹکٹ جاری کیا جا رہا ہے ہمارے ذرائع کے مطابق۔ جبکہ اٹک ہی کا جو ایک اور حلقہ ہے N50 وہاں پر ابھی فائنل نہیں ہوا، لیکن یہ ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ وہاں پہ کوئی ملک سہیل سمبریال صاحب ہیں، ان کو گرین سگنل دیا گیا ہے کہ جی وہ انتخابات کی تیاری کریں، تو اس چیز کا امکان پایا جاتا ہے کہ ملک سہیل سمبریال کو ٹکٹ وہاں سے مل سکتا ہے۔ اچھا، اس وقت جو سب سے دلچسپ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گھڑمس مچا ہوا ہے، یہ میچ پڑا ہوا ہے، وہ ہے مری کے حلقے سے۔ یہ جو مری کا اور تحصیل کوٹا کا حلقہ ہے N51 حلقہ ہے، یہاں سے شاہد خاقان عباسی صاحب امیدوار ہوتے تھے مسلم لیگ نون کے، پچھلی بار بھی وہ الیکشن ہار گئے تھے یہاں سے، اور اس سے پہلے یہاں پر اس حلقے کی ایک بڑی تاریخ ہے۔ ماضی میں راجہ ظفر الحق صاحب جو ہیں وہ 2-3 دفعہ الیکشن ہار چکے تھے یہاں سے، کیونکہ شاہد خاقان عباسی کے والد جو تھے خاقان عباسی وہ جیتتے تھے، پھر اس کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب آ گئے۔ اچھا، مری اور کوٹا کی ایک بڑی عجیب سی سائنس ہے، چونکہ مری کی جو آبادی ہے وہ تقریباً اس حلقے کے ووٹرز کی 80% پر مشتمل ہے، اور جو کہوٹا کی آبادی ہے وہ اس حلقے کے جو ووٹرز ہیں ان کی تقریباً 20% پر مشتمل ہے۔ 2-4% کا آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے فرق۔ تو ہوتا یہی ہے کہ جو عام طور پہ مری کا امیدوار ہوتا ہے اس کو ایک ایج ہوتا ہے ووٹنگ کے والے سے، تو وہ ایج جو تھا نا وہ شاہد خاقان عباسی اور ان کے والد کو ہمیشہ رہا، اور راجہ ظفر الحق صاحب جو بڑے ایک سیاسی قد کاٹ کے باوجود وہ اس معاملے میں بدقسمت رہے، سو ان کو سینٹ وینٹ کے ذریعے سے ہی آگے لایا جاتا رہا ہے۔ تو ابھی جناب چونکہ شاہد خاقان عباسی صاحب نکل گئے ہیں، اب 2 بڑی اہم شخصیات کے درمیان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے لیے میچ پڑ گیا ہوا ہے۔ اس حلقے سے جو پچھلی دفعہ MNA منتخب ہوئے تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کے صداقت عباسی تھے۔ صداقت عباسی صاحب چونکہ اب بوجہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ چکے ہوئے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس فی الحال تو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ اس بارے میں غور کرے کہ اس حلقے سے انہوں نے کس کو ٹکٹ دینا ہے، لیکن مسلم لیگ نون میں میچ پڑ گیا، اور دونوں ہی بندے بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو اب چونکہ موقع ملا ہے، شاہد خاقان عباسی موجود نہیں ہے گراؤنڈ میں، تو پھر راجہ ظفر الحق صاحب کو موقع ملا کہ وہ اپنے صاحبزادے کو راجہ محمد علی کو آگے لیں۔ راجہ محمد علی جو ہیں یہ جو ہے پہلی بار قومی اسمبلی کے ٹکٹ کے اگر انہیں دیا گیا تو وہ امیدوار ہوں گے قومی اسمبلی کے۔ اس سے پہلے وہ MPA کے امیدوار رہ چکے ہیں، ایک دفعہ ہار چکے ہیں، ایک دفعہ جیت چکے ہیں، اور جن سے وہ ہارے تھے وہ راجہ صغیر صاحب تھے، آزاد امیدوار سے وہ ہار گئے تھے۔ راجہ صغیر 2018 کا الیکشن جیت کر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئے تھے، لیکن اس کے بعد وہ جو 20 لوگ واپس آئے تھے مسلم لیگ نون میں، PMLN میں واپس آئے تھے PTI کو چھوڑ کے، ان میں یہ شامل تھے، اور ضمنی الیکشن میں ایک بار پھر جو ہے وہ جیت گئے تھے راجہ صغیر۔ تو MPA کا ٹکٹ تو لگتا ہے کہ راجہ صغیر کو ہی ملے گا، لیکن جو راجہ ظفر الحق صاحب کے صاحبزادے ہیں راجہ محمد علی، کچھ ان کو محمد علی ظفر بھی کہتے ہیں، وہ اب قومی اسمبلی کے لیے امیدوار ہوں گے، اور ویسے اپلائی تو ساتھ وہ شاید MPA کے لیے بھی کریں، تو دیکھتے ہیں اب اس میں کیا بنتا ہے۔ لیکن قومی اسمبلی میں جو ان کا ٹکٹ کے لیے جو سب سے سخت ان کے حریف ثابت ہوں گے ٹکٹ کے حصول کے لیے، وہ جناب اسامہ سرور ہیں۔ اسامہ سرور صاحبزادے ہیں مرحوم راجہ اشفاق سرور کے۔ مرحوم راجہ اشفاق سرور جو ہیں سینئر صوبائی وزیر بھی رہے، MPA کئی دفعہ رہے، نواز شریف صاحب کے بڑے پرانے اور قریبی ساتھی تھے۔ تو اسامہ سرور جو ہیں، جو مری سے بھی ان کا تعلق ہے، تو پھر ان کو ایک ایج یہ ضرور حاصل ہے کہ وہ مری سے ہیں، اور جو راجہ محمد علی ہیں وہ کوٹا سے ہیں، تو یہ ان کا ڈس ایڈوانٹیج ہے راجہ محمد علی کا۔ تو اسامہ سرور جو ہیں وہ اور علی ظفر، ان دونوں میں ایک ٹائی پڑی ہوئی ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ ٹائی جو جتنی ہے، اس ساری ٹائی کی ناٹ جو کھولے گا وہ نواز شریف ہی کھولے گا، اور پھر کسی نے آگے سے چوں بھی نہیں کرنی۔ اچھا جی، گجر خان سے جو ہیں وہ راجہ جاوید اخلاص صاحب جو ہیں وہ ابھی تک فیورٹ سمجھے جا رہے ہیں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے لیے۔ اور لوگ بھی ہیں لیکن وہ شاید MPA کی سیٹوں میں دلچسپی ان کی زیادہ ہے۔ قومی اسمبلی میں راجہ جاوید اخلاص ہی ہیں، اور ان کا یہاں پہ جو مقابلہ ہوگا وہ بڑا دلچسپ ہوگا، کیونکہ یہاں پر ان کا میچ پڑے گا پاکستان پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف صاحب کے ساتھ۔ تو راجہ جاوید اخلاص جو ہیں وہ بہرحال ایک مضبوط امیدوار سمجھے جاتے ہیں۔ پھر ایک اور دلچسپ حلقہ وہ ہے جناب یہ حلقہ N53۔ یہاں کے جو 2 بڑے امیدوار تھے وہ تو دونوں ہی اس وقت اپنی اپنی پارٹی میں نہیں ہیں جس میں وہ پہلے الیکشن لڑتے تھے، مثلاً غلام سرور خان
وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر پچھلی دفعہ یہاں سے انتخاب جیتے تھے، اس سے پہلے وہ آزاد بھی جیتے، کاف لیگ میں چلے گئے، اس سے پہلے وہ پیپلز پارٹی میں بھی رہے. تو اب جو ہے وہ پاکستان استحکام پارٹی کی طرف سے وہ امیدوار ہوں گے. اور دوسرے جو جہاں پہ ان کے روایتی حریف یا مقابلہ ان کو آتا تھا چودھری نثار علی خان سے. چودھری نثار علی خان بھی اب مسلم لیگ نون میں نہیں ہیں، تو اب ایک قسم کا آپ یہ سمجھ لیجیے کہ زیادہ بہتر پوزیشن ہوگی مسلم لیگ نون کا جو بھی امیدوار ہوگا. تو وہاں پر اب یہ پتہ چلا ہے کہ جن امیدواروں کے نام شارٹ لسٹ کیے گئے وہ 2 امیدوار ہیں. ایک تو انجینئر قمر الاسلام ہیں، وہ جن کو آپ نے سنا ہوگا، جیل ویل بھی انہوں نے کاٹی پارٹی کے لیے بڑی قربانیاں. دوسرے جو ہیں وہ نعیم اعجاز صاحب ہیں، اور ان دونوں کے نام شارٹ لسٹ کیے گئے ہیں. حلقہ NH54 راولپنڈی میں، راولپنڈی کینٹ کا یہ زیادہ تر ایریا ہے. اس میں جو ہے وہ ملک ابرار جو ہیں وہ ابھی تک فائنل ہی سمجھا جائے، ان کو پارٹی ٹکٹ دے رہی ہے. حلقہ NH55 میں جو ہے یہاں پہ کافی سارے لوگوں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا. راولپنڈی شہر کا یہ حلقہ ہے، جن میں حنیف عباسی، ناصر بٹ اور شکیل اوان جو ہیں یہ شارٹ لسٹ کیے گئے ہیں. حنیف عباسی پہلے بھی MNA رہ چکے ہیں، مسلم لیگ نون کی قیادت کے بڑے قریب ہیں. وہ جو ہے ان سزا وغیرہ بھی انہوں نے کافی اچھا جیل میں بھی کاٹی ایف-18 کیس کے اندر. دوسرے جو صاحب ہیں وہ بھی بڑے پرانے ہیں اور نواز شریف صاحب کے بڑے قریب ہیں، وہ ہیں ناصر بٹ صاحب. ناصر بٹ صاحب وہی آدمی ہیں جنہوں نے وہ جج ارشد ملک کی ویڈیو بنائی تھی. وہ والی ویڈیو نہیں جی، وہ تو ارشد ملک صاحب بتا رہے تھے نا کہ جی میری تو وہ والی ویڈیو کسی نے بنائی ہے. یہ وہ والی ویڈیو جس میں وہ بتا رہے ہیں ناصر بٹ کو کہ جی میں تو اس ویڈیو کی وجہ سے مجبور ہو گئے، میں نے سزا دی تھی. تو یہ وہ والے ناصر بٹ صاحب ہیں جناب. اور تیسرے جو شکیل اوان صاحب ہیں، شکیل اوان صاحب پہلے بھی MNA رہ چکے ہیں. ایک دفعہ وہ شیخ رشید کو ہرانے میں کامیاب ہوئے تھے، اس کے بعد پھر وہ جو ہے وہ اتنا زیادہ اس میں ایکٹیو نہیں رہے، لیکن بطور سیاسی کارکن بڑے ایکٹیو ہیں حلقے کے اندر. تو یہ حنیف عباسی، ناصر بٹ اور شکیل اوان کے نام شارٹ لسٹ کیے گئے ہیں، لیکن میں حنیف عباسی صاحب فیورٹ سمجھے جا رہے ہیں. اچھا جی، حلقہ NH56 جو ہے وہ اسے متصل حلقہ ہے، اور یہ دونوں حلقے وہ ہیں جہاں پہ شیخ رشید صاحب الیکشن لڑا کرتے ہیں. تو حلقہ NH56 میں جناب اس وقت 3 امیدوار ہیں ٹکٹ کے. ایک تو حنیف عباسی صاحب ہیں کیونکہ یہ دونوں ہی سیٹوں پر الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. دوسرے جو ہیں وہ دانیال چودھری ہیں، اور تیسرے ہیں سجاد خان. اچھا، سجاد خان کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پہلے اسے کبھی بھی MNA یا MPA نہیں رہے ہیں، اور جب نواز شریف صاحب جلا وطن ہوئے، ملک سے باہر چلے گئے، تو انہوں نے فوراً چھلانگ ماری اور کاف لیگ میں چلے گئے اور نائب تحصیل ناظم بن گئے کاف لیگ کی طرف سے راولپنڈی تحصیل کے. اس زمانے میں انہوں نے قبضے وبضے بھی کافی زیادہ کیے. تو مطلب اس حوالے سے یہ ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے سجاد خان کا. لیکن جو دوسری طرف امیدوار ہیں، ایک تو حنیف عباسی ہیں. حنیف عباسی صاحب کو اگر ٹکٹ 2 حلقوں سے ملتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر ان کو 2 حلقوں سے ملتے ہیں وہ جیت کر یہ سیٹ چھوڑتے ہیں، یا ابھی ان کو یہاں سے نہیں ملتا، تو پھر جو ایک بہت اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں وہ دانیال چودھری ہیں. دانیال چودھری جو ہیں وہ چودھری تنویر خان کے صاحبزادے ہیں. چودھری تنویر خان مسلم لیگ نون کے سینیٹر رہے ہیں، کنٹونمنٹ بورڈ کے وائس پریزیڈنٹ رہے ہیں. حلقے میں ان کو بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے. نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون کی قیادت سے ان کے بہت زیادہ اچھے مراسم ہیں. تو ویسے یہ میری ذاتی رائے ہے کہ اگر حنیف عباسی صاحب کو 2 حلقوں سے ٹکٹ نہ ملا، 1 حلقے سے ملا، تو پھر یہاں پہ زیادہ امکانات جو ہیں وہ دانیال چودھری کو ٹکٹ ملنے کے ہیں. اب آتے ہیں ہم اپنی اس خبر کی طرف جو ہم نے آپ سے عرض کی کہ جناب جو مولانا فضل الرحمان صاحب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بڑے وہ ان دنوں کچھ ایسی باتیں کریں کہ جی فروری میں ٹھنڈ بڑی ہوتی ہے تو الیکشن اگر آگے چلے جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لوگوں کو آنے جانے میں مسئلہ ہوگا، پولنگ اسٹیشن میں مسئلہ ہوگا. مختلف قسم کے مسائل بتا رہے ہیں، کوئی دہشت گردی کی بات کریں. کیا واقعی مولانا فضل الرحمان انتخابات سے بھاگ رہے ہیں؟ لوگ ایسا ہی سمجھ رہے ہیں، لیکن میں ایسا نہیں سمجھ رہا. ہمارے جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب مولانا فضل الرحمان کا مسئلہ الیکشن نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان کا مسئلہ کچھ اور ہے. مسئلہ ان کا یہ کچھ اور ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو اس کے بعد وزارت اعلیٰ شاید جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کو نہ ملے، جبکہ وہ تو تقریباً آلریڈی اپنے آپ کو شور شاٹ بیٹھے تھے کہ جی وزارت اعلیٰ تو ان کے پاس ہی آنی ہے. لیکن اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جناب معاملہ کچھ گڑبڑ ہے، اور جو دوسرے بڑے طاقتور امیدوار ہیں وزارت اعلیٰ کے لیے وہ ہیں پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین جنہوں نے بنا لی تھی، پرویز خٹک صاحب. وہ اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ اپنے دوستوں کی یا ذاتی جو نجی محفلیں ہیں ان میں یہ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے اسی ضمانت پر پاکستان تحریک انصاف کو توڑ کر اپنی الگ سے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین بنائی تھی کہ ان کو آئندہ جو انتخابات کے بعد خیبر پختونخوا کی وزارت اعلیٰ ملے گی. اب یہ تو ان کا دعویٰ ہے، وہ دوستوں میں یہ بات کرنے کہ ملے گی، اور لازمی بات ہے ایسی خبریں پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بھی پہنچ رہی ہیں. تو جب یہ خبریں پہنچی مولانا فضل الرحمان کے پاس، تو پھر وہ کس کے پاس پہنچے؟ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب پہنچے نواز شریف صاحب کے پاس.
انہوں نے کہا میاں صاحب ایک ہی ہو رہا ہے. میاں صاحب نے ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کی پوری بات سنی اور کہا کہ نہیں ایسی کوئی معاملہ نہیں ہے، ہم اس کو معاملے کو بیٹھ کر حل کر لیں گے، آپ فکر نہ کریں، آپ اپنا الیکشن کی تیاری اپنی پوری کریں. تو یہ جناب اس وقت ایک گڑمس مچ گیا ہے کہ میچ پڑ گیا ہے. تخت پشاور کا جو وہ جھگڑا ہے کہ اس کا جانشین کون ہوگا، وہ تخت پشاور مولانا فضل الرحمان کے حصے میں آتا ہے یا تخت پشاور جو ہے وہ پرویز خٹک کے حصے میں آتا ہے. جو ہی یہ مسئلہ حل ہوگا ہم آپ کو ضرور آگاہ کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.